अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम सभी के लिए मशअल राह है और नमूने अमल है। अगर हम हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करेंगे तो यकीनन इस दुनिया और आखिरत दोनों में ही कामयाबो कामरान होते हुए नज़र आएंगे। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासआदत से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले पुरमलाल तक के तमाम बातों को चंद लफ्ज़ों में हम जानेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा तो उस वक्त इस दुनिया की क्या हालत थी, और जब आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आखिर क्या मामला पेश आए। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक्स वीडियो के स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है। ये रमज़ान जैसी नेमत भी हमें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाया है। और आज पहली रमज़ान है और आज इस मुक़द्दस महीने के मुक़द्दस दिन में हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बारे में चंद बातें जानेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा तो फिर उसके बाद इस दुनिया की क्या हालत हुई, और उसके बाद जो दुनिया में यानी जिस दुनिया में बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, औरतों का मकाम ये था कि उनको सिर्फ़ अपने पैरों की जूतियाँ समझा जाता था। जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो औरतों की इज़्ज़त व मकाम के साथ साथ दुनिया में वो लोग जो सताए हुए, दबे कुचले हुए लोग थे, वो लोग जिनका कोई वजूद ही नहीं था, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या मकाम व मर्तबा दिया। आज हम इंशाअल्लाह इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ख़ानदान बनु हाशिम से थे और कुरैश के मुअज़्ज़ज़ सरदारों में मुमताज़ मकाम रखते थे। उनकी 10 औलादें हुई जिनमें हज़रत अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा शरीफ और हयादार थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उनका निकाह आमिना बिनते वहब बिन अब्द मनाफ से किया जो कुरैश कबीला के तमाम औरतों में सबसे बरतर और अफजल थी। हज़रात मोहतरम, जिस साल हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकमे मादर में आए, कुरैश में सख्त कहत साली थी, लेकिन वो कहत साली फराख साली में तब्दील हो गई। वहशी चौपाए और चरिंदों परिंद सरदार अंबिया के वजूद की गवाही देने लगे। हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने ख्वाब में सुना कि कोई कह रहा है कि तेरे शिकम में जहाँ का सरदार है, जब वो पैदा हो तो उनका नाम मोहम्मद रखना। शिकमे मादर में मुंतकिल हुए अभी 2 महीने ही हुए थे कि हज़रत अब्दुल्ला बीमार हुए और उसी बीमारी के सबब उनका इंतकाल हो गया। विलादत से 55 दिनों पहले असहाबे फ़ील का वाक़या भी पेश आया जब यमनी बादशाह अबरहा अपने लश्करों के साथ मक्का पर चढ़ाई करने के लिए आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबाबीलों के ज़रिए उन्हें शिकस्त दी। और ये हज़ीमत अबरहा और उसके लश्करों को इसलिए मिली कि सरदारे दो जहां पैदा होने वाले थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये कब पसंद था कि जो तमाम मखलूक़ात का सरदार है वो ग़ुलाम और मफ़तूह कौम में पैदा हो। हज़रात मोहतरम, आखिरकार वो घड़ी भी आई जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात के सुल्तान
حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حضرات محترم حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شکم مادر میں پورے 9 مہینے کے ہو گئے تو 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی پیر کے دن فجر کے وقت پیدا ہوئے۔ گویا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اندھیرا بھاگ رہا تھا اور اجالا اپنی روشنی بکھیر رہا تھا۔ پیدائش کے وقت آپ اس حال میں تھے کہ دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے، بدن پاکیزہ، خوشبودار اور ختنہ کیے ہوئے، ناب بریدہ، چہرہ 14ویں چاند کی طرح روشن اور آنکھیں قدرت الہی سے سرمئی، اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کا نشان صاف چمک رہا تھا۔ حضرات محترم حضرت عبد المطلب جو کعبہ میں تھے اس وقت، وہ تشریف لائے، آپ کو گود میں لیا اور بیت اللہ شریف میں لے گئے۔ وہاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدق دل سے دعا کی اور پوتے کی شکل میں ملی نعمت عظمیٰ پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ ابو لہب کی باندی صہیبہ نے جب ولادت نبوی کی خبر دی تو اس نے خوش ہو کر صہیبہ کو آزاد کر دیا، جس کا بدلہ وہ اپنی موت کے بعد بھی پاتا رہا کہ جس کی انگلی کے اشارے سے صہیبہ کو آزاد کیا تھا، اس کے چوسنے سے عذاب میں تخفیف ہو جاتی اور کچھ دیر کے لیے وہ سکون محسوس کرتا۔ حضرات محترم پیدائش کے وقت کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس سے پہلے کبھی وجود میں نہیں آئے تھے، جیسے ستارے تعظیم کے لیے جھک گئے، ایک ایسا نور چمکا کہ اس کی روشنی میں مکہ والوں نے قیصر کے محلات دیکھ لیے، مدائن شہر میں کسریٰ کے محلات میں شگاف پڑ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے۔ اس کا نتیجہ اس وقت سامنے آیا جب مدائن کے 14 بادشاہوں کے بعد وہاں اسلام کا بول بالا ہوا۔ فارس کے آتش کدے سرد پڑ گئے اور کوفہ اور شام کے درمیان ایک ندی جو بالکل خشک ہو گئی تھی وہ بھی بہنے لگی۔ حضرات محترم ابھی حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے، کچھ ہی مہینے ہوئے تھے کہ اس کے کچھ دنوں تک خود والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا اور پھر کچھ دنوں تک ابو لہب کی باندی صہیبہ نے۔ اس کے بعد یہ خدمت حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد ہوئی جو غریب سے ہی لیکن حسب نسب اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے پاک باز اور حیادار تھی۔ حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی جو بھوک کے مارے ایک قطرہ بھی دودھ نہ دیتی تھی اور نہ ہی وہ خود اپنے بچوں کو پیٹ بھر دودھ پلا پاتی تھی، محسن انسانیت کے آتے ہی ان کی دراز گوش یعنی اونٹنی دودھ دینے لگی، گھر میں ہر طرف خوشحالی آ گئی اور حلیمہ سعدیہ کی تنگدستی بھی دور ہو گئی۔ حضرات محترم جب 2 سال کچھ مہینے کے ہوئے تو پہلی بار شق صدر کا واقعہ پیش آیا کہ 2 فرشتے آئے اور سینہ مبارک کو چاک کیا اور یہ کہتے ہوئے گوشت کا ایک ٹکڑا بدن سے نکال کر باہر کر دیا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے تاکہ آپ بچپن کی آلائشوں سے پاک اور محفوظ رہیں اور اخلاق حسنہ کے سائے میں پرورش پائیں۔ دوسری بار 10 سال کی عمر میں تاکہ آپ بہترین اوصاف کے ساتھ جوان ہوں۔ تیسری بار غار حرا میں تاکہ وحی الہی کی سختی کو آپ برداشت کر سکے، اور چوتھی بار شب معراج تاکہ تجلیات الہی کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ حضرات محترم جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو والدہ انہوں نے بڑے اچھے طور پر آپ کی پرورش کی، یہاں تک کہ اپنی ذات اور اپنے بیٹوں پر بھی آپ کو فوقیت دی۔ حضرات محترم 12 سال کی عمر پائی تو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا پہلا سفر کیا۔ اسی سفر میں بحیرہ راہب نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یہ سارے جہانوں کے سردار اور اللہ کے رسول ہے۔ 25 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے محسن انسانیت کے صادق و امی ہونے کا شہرہ دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ جو مکہ کے معزز خاتون اور مشہور تاجرہ تھی آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں۔ اس طرح دوسری بار تجارت کی غرض سے حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ آپ شام کی جانب سیریا کی جانب روانہ ہوئے۔ جب بصرہ کے بازار میں آپ خرید و فروخت کر رہے تھے کہ نستورہ راہب نے آپ کو دیکھا اور میسرہ سے کہا
کہ یہ آخری نبی ہیں، ان سے کبھی جدا نہ ہونا اور ان کے ساتھ ہمیشہ نیک نیتی سے پیش آنا۔ حضرات محترم، حضرت خدیجہ آپ کے اخلاق سے بہت متاثر تھی۔ پھر جب غلام میسرہ کی زبانی سفر تجارت کا سارا ماجرا سنا تو ان کو جو ہے یہ یقین اور بھی پختہ ہو گیا کہ آپ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہیں۔ چنانچہ اس سفر کے 3 مہینے بعد اپنی سہیلی نفیسہ بن منیہ کے ذریعے شادی کا پیغام بھیجا، جسے محسن انسانیت حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے قبول فرما لیا، اور وقت مقررہ پر ابو طالب نے 500 درہم مہر کے عوض حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح پڑھا دیا۔ یہ آپ کی پہلی شادی تھی اور اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی، آپ 25 سال کے تھے، جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال اور وہ بھی 2 بار وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ حضرات محترم، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اور شادیاں کی اور سب کا مہر 500 درہم ہی قرار پایا۔ ان میں حضرت عائشہ کے سوا باقی سب بیوہ تھی۔ آپ کی تمام اولادیں 6 ہوئی، جن میں 5 اولادیں حضرت خدیجہ کے بدن سے اور 1 لڑکا حضرت ماریہ قبطیہ کے بدن سے ہے، مثلا حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ۔ اسی طرح لڑکے حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم، اور ایک روایت میں ہے کہ 7 اولاد ہوئی، جن میں سے 1 لڑکا حضرت عبداللہ بھی تھے۔ حضرات محترم، ایک بہترین شوہر میں جتنی بھی خوبیاں ہوتی ہیں وہ تمام تر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ آپ نے کبھی کسی اہلیہ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا اور نہ ہی کسی کی کبھی کوئی حق تلفی فرمائی۔ حضرات محترم، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر سطح پر مکمل اور اکمل نظر آتی ہے، خواہ عائلی ہو، معاشرتی ہو، تبلیغی ہو یا پھر تقوی اور پرہیزگاری۔ آپ گھر کے کام کاج بھی بڑی خندہ پیشانی سے خود ہی کیا کرتے، جیسے سبزیاں کاٹنا، کپڑے سینا اور خرید و فروخت کرنا۔ مسجد نبوی اور خندق کھودنے کے موقع پر جس عمل کا مظاہرہ کیا وہ ہر اس امیر و حاکم کے لیے مشعل راہ ہے جو اس منصب کو محض حکمرانی اور عیش و عشرت کا سامان سمجھتے ہیں۔ تکالیف پہ تکالیف سہتے رہے، لوگوں نے گالیاں دی اور اپنے بیگانوں نے مذاق بھی اڑایا، مگر تبلیغی ذمہ داری سے ذرہ برابر بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے اور ہر قیمت پر پیغام الہی پہنچانے کا عمل جاری رکھا۔ حضرات محترم، سردار انبیاء تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء بھی تھے، دونوں جہان کی حکومت حاصل تھی، خدا کے بعد سب سے عظیم ترین شخصیت کے مالک رہے، لیکن پھر بھی ہمیشہ بارگاہ الہی میں استغفار اور عبادت الہی میں مشغول رہتے، جس پر خدا کو بھی ناز ہوتا۔ جب کہا جاتا کہ اتنی عبادت کیوں، تو فرماتے کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ حضرات محترم، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر غور و فکر اور ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 خاص جگہ پر برابر جایا کرتے، ایک کعبہ شریف اور دوسری غار حرا۔ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ غار حرا چلے جاتے اور گھنٹوں عبادت الہی میں منہمک رہتے، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر مکمل 40 سال کی ہو گئی تو اسی غار حرا میں وحی کا نزول ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پیغام لے کر، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کا پیغام لے کر تشریف لائے اور حکم الہی سنایا کہ اب جو ہے آپ اپنی نبوت کا اعلان کیجئے اور لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی طرف بلائیے۔ حضرات محترم، واپس گھر تشریف لائے آپ اور ساری کیفیت اپنی ہمدرد اور شریک حیات حضرت خدیجہ سے بیان کیا۔ وہ اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جہاں انہوں نے آپ کے نبی ہونے کی گواہی دی اور مستقبل میں ان کے ساتھ پیش آنے والے مشکلات کا بھی ذکر کیا۔ آپ نے پہلے فردن دعوت دی اور سب سے پہلے حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ فاران کی چوٹی پر چڑھ کر علل اعلان لوگوں کو توحید کی طرف بلایا اور کہا، اے لوگو، ایک اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، یہ بت جنہیں تم پوجتے ہو یہ ہرگز عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حضرات محترم،
حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ایک اللہ اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی تو عربوں میں کوہرام مچ گیا۔ کل تک جو لوگ آپ پر اپنی جان و مال نچھاور کیا کرتے تھے، اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ جنہوں نے آپ کی صداقت و امانت داری کے گن گائے تھے، وہی آپ کو مجنوں اور جادوگر کہنے لگے۔ مگر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و استقلال میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آیا، بلکہ بڑی شجاعت و بے باکی سے اپنے فرائض کو بخوبی انجام دیتے رہے، جس کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ایک طرف کفار و مشرکین پسپائی پر مجبور ہوئے تو دوسری طرف ان لوگوں کو دین میں داخل ہونے کا موقع ملا جو کسی خوف کے سبب ایمان نہیں لا پا رہے تھے، یا پھر جو غلام کی حیثیت سے کسی نہ کسی کفار و مشرکین کے تابع تھے۔ حضرات محترم، آپ حسن اخلاق کے پیکر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اتنا عظیم تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے سراپا پیکر تھے، ہر کسی سے رحمت و محبت کا اظہار فرماتے، خواہ اپنے ہو یا بیگانے۔ یہاں تک کہ ایک بڑھیا جو روزانہ آپ کے راستے میں کوڑا کرکٹ ڈال دیا کرتی تھی، بیمار پڑنے پر اس کی مزاج پرسی اس کا حال چال پوچھنے گئے، ایک ایسا انمول سبق دیا جس کی مثال پیش کرنے سے آج دنیا قاصر ہے۔ طائف میں پتھر مارے جا رہے تھے اور قدم مبارک لہو لہان ہو رہا تھا، ایسے عالم میں بھی جب جبرائیل آئے اور کہا کہ حکم ہو تو انہیں دونوں پہاڑوں کے بیچ پیس کر رکھ دوں، تو رحمت للعالمین نے منع فرما دیا اور کہا کہ یہ نہ صحیح، لیکن ان کی اولادیں تو ایمان لائیں گی۔ صحابہ بھی آپ پر جو ہے وہ ٹوٹتے مظالم کو دیکھ کر تڑپ اٹھتے اور کہتے، یا رسول اللہ، ان کے لیے ہلاکت کی دعا کیوں نہیں فرما دیتے؟ رحمت للعالمین برجستہ لب کشا ہوتے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا فرماتے کہ اللہم، اے اللہ، ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو ہدایت عطا فرما۔ حضرات محترم، یہ آپ کی دعا اور صبر آزما عمل کا پھل ہی تھا کہ حضرت عمر جیسے سخت طبیعت کے مالک ایمان لائے اور ان سے اسلام کا وہ کام ہوا جو پہلے کبھی کسی سے نہیں ہوا تھا۔ پھر جب کفار و مشرکین کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو اللہ رب العزت نے ہجرت کا حکم فرمایا اور اس طرح اپنی زندگی کا بیشتر حصہ یعنی 53 سال مکہ مکرمہ میں بسر کرنے کے بعد مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے، جہاں سے اسلام نے دنیا کے اکثر حصوں پر اپنی فتح کا جھنڈا لہرایا اور دنیا کے سامنے انسانیت کی مکمل شبیہ پیش کی۔ حضرات محترم، مدینہ منورہ آنے کے بعد جب حالات ناگزیر ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی غزوات کی راہ اپنائی، جس میں بدر، احد، خندق، حنین وغیرہ غزوات رونما ہوئے۔ ان میں قیدیوں اور مفتوح قوم کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا گیا۔ انسانیت آج بھی اس کی مرہون منت ہے۔ پھر صلح حدیبیہ کے ذریعے آپ نے جو فتح عظیم حاصل کیا، اس نے کفار و مشرکین کی بنیاد ہی کو مسمار کر کے رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد اسلام کی روشنی پھیلی تو نہ کوئی اس کے بعد گورا رہا، نہ کوئی کالا، نہ کوئی عربی رہا، نہ کوئی عجمی، بلکہ سب آدم کی اولاد ہونے کے ناطے بھائی بھائی ہو گئے۔ کسی کو اس کی مثال چاہیے تو مدنی انصاریوں کا عمل اخوت دیکھ لے، جنہوں نے اپنی جائیداد کے 2 حصے کیے، ایک اپنے پاس رکھا اور دوسرا حصہ اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دیا۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائیوں کے نکاح میں دے دیا۔ حیات طیبہ میں جتنی بھی غزوات ہوئی، سب میں حضور بنفس نفیس شریک ہوئے اور نہ صرف امت مسلمہ کی مثال قیادت فرمائی، بلکہ ایک مجاہد کی طرح موقع بموقع صف آرا بھی رہے۔ حضرات محترم، ہجرت کے 10ویں سال صحابہ کرام کے ساتھ حج کا ارادہ فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اسی سال عرفہ میں یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب وقت قریب ہے، چنانچہ اس موقع سے عرفات کے میدان ایک تاریخی خطبہ دیا جو نہ صرف
اسلامی قانون کا نچوڑ ہے بلکہ تا قیامت پوری انسانیت کے لیے ایک انمول خزانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ حج سے واپسی کے 2 مہینے بعد ماہ سفر کے آخر میں آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور پھر وہ دن بھی آیا کہ جب نبی آخر الزمان 63 سال کی عمر مبارک 12 ربیع الاول بروز پیر 11 ہجری مطابق 632 عیسوی میں اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے اور اپنے رب حقیقی سے جا ملے۔ وصال کے وقت زبان مبارک پہ یہ الفاظ جاری تھے، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سبھی کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو حضور کی ہر سنت پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ اور رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔